अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। एक ऐसा चैनल जहाँ मिलते हैं आपको बहुत ही मज़े मज़े का इंटरेस्टिंग नावल्स। ऐसा ही एक नावल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आजकल आप लोगों का बहुत फेवरेट है। लेकिन नावल का नाम और नावल के एपिसोड नंबर बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ नावल दर आईना इश्क एपिसोड 57। अलीना के लिए कुर्सी खींचता वो उसके बैठने के बाद उसके सामने बैठने के बजाय उसके पहलू में आन बैठा था। वेटर फ़ौरन ऑर्डर के लिए उनकी जानिब आया जिसे अजान ने कुछ देर बाद आने का कह दिया था। यू बुक द होल प्लेस अजान। अलीना ने दूर दूर तक खाली मेज़ देखते हुए अंदाज़ा लगाया क्योंकि अमूमन इस होटल में एक टेबल मिलना भी मुश्किल था। बस मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था, अजान ने आम से अंदाज में कहा तो अलीना भी खामोशी से उसे देखने लगी जो इर्द गिर्द से बेनियाज उसके पहलू में बैठा उसे निहार रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? अलीना ने संजीदगी से इस्तफसार किया। सोच रहा हूँ कि काश मैं वक्त को मोड़ पाऊँ। अलीना को गहरी नज़रों से देखते अजान ने बेबसी से कहा था। उसे गुज़रे चंद सालों का मलाल था। मैं ऐसा नहीं चाहती अजान। अलीना के जवाब ने उसे हैरान किया तो वो इस्तफामिया नज़रों से उसे देखने लगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमसे दूर ना होती तो शायद कभी तुम्हारी अहमियत समझ नहीं पाती। मुझे ये कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं भी उन्हीं नाशुक्र लोगों में शामिल होती हूँ जो मुयस्सर की परवाह नहीं करते। मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं थी या शायद थी मगर मैं इकरार नहीं करती थी। तुम मुझसे दूर हो तो समझ में आई कि अलीना के लिए अजान लाजिम है। अलीना ने अजान का हाथ थामते हुए कहा तो अजान चुपचाप हर बार की तरह उसे बस देखे ही गया। ये सच था कि वो अलीना से बेइंतहा मोहब्बत करता था मगर इतना वाज़ेह इकरार तो शायद वो भी नहीं कर पाया था जितना अलीना वक्तन फ़वक्तन करती रहती थी और हर बार अजान के दिल को बेकरार कर देती थी। आज भी इतने करीब बैठी हुई इकरार मोहब्बत करती उसके दिल की रफ्तार को बढ़ा रही थी और दिल की ख्वाहिशात पर अमल दरामद करती नज़रें उसके चेहरे के एक नक्श को चूम रही थीं। अजान अजान की नज़रें अलीना का सारा कॉन्फिडेंस हवा कर रही थी। अजान ऑर्डर करें? अलीना ने नज़रें फेरते अजान से कहा तो वो संभल कर सामने पड़े मेन्यू की जाने मुतवज्जह हुआ। उसकी पसंद का खाना ऑर्डर करने के बाद खाना आने तक वो दोनों हल्की फुल्की गुफ्तगू करते रहे। बीच बीच में अजान की ज़ुमाइनी सरगोशियाँ अलीना के गाल दहका देती। अजान लाशारी का ये रूप भी उसके लिए अनोखा था। वह पहले वाले अजान की तरह ही उसकी परवाह करता था मगर नज़रों का तासुर और अल्फाज की बेबाकी अलीना के लिए एक नया तजुर्बा साबित हो रही थी। ये शायद उनके दरमियान मौजूद रिश्ते की मरहून मन्नत था। खाने के बाद अजान ने कॉफ़ी ऑर्डर की तो अलीना फ़ोन पर आने वाले किसी मैसेज की जाने मुतवज्जह हुई थी। मैसेज का मतन पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई थी। उसके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट को अजान बहुत गौर से देख रहा था। नबिया का मैसेज है, अलीना ने जवाबी पैगाम भेजकर फ़ोन सामने टेबल पर रखते हुए सरसरी से लहजे में बताया। बहुत दोस्ती हो गई है तुम दोनों के? अजान ने अजीब से अंदाज में कहा तो अलीना मुस्कुरा दी। तुम जेलस हो रहे हो कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को मैंने हाईजैक कर लिया है? अलीना ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। नहीं, मैं क्यों जेलस होऊंगा? अजान ने कंधे झटक कर कहा। मैं तो बस इस दोस्ती की वजह को समझ नहीं पाया। कुछ देर के तवक़्क़ुफ़ के बाद वो फिर से गोया हुआ। बहुत साथ दिया उसने मेरी गलतियों को इग्नोर किया, मुझे वक्त दिया। वो एक बेहतरीन दोस्त है। अलीना ने नबिया को सोचते हुए कहा। ऐसा अजान तुम दुनिया के पहले मर्द हो के जो अपनी ही बेस्ट फ्रेंड से जेलस हो रहे हो क्योंकि वो अब तुम्हारी बीवी की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। अलीना ने उसकी आंखों में देखते हुए हंसकर कहा। उसने हम दोनों को छोड़कर अब नया बेस्ट फ्रेंड ढूंढ लिया है। अजान ने बड़बड़ाते हुए कहा। मेरी फ्रेंड से इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। अलीना जो उसकी बड़बड़ाहट समझ नहीं पाई थी कहने लगी। अच्छा तो नबिया को छोड़ो और मुझे बताओ कि मुझसे दोस्ती का कोई चांस है? कुछ देर सोचने के बाद अजान ने अलीना से इस्तफसार किया तो वो नासमझी से मुस्कुरा दी। तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? अलीना का अंदाज़ बेयकीनी लिए हुए था। हमेशा से, पर तुमने कभी लिफ्ट ही नहीं करवाई। अजान ने साफ गोई से कहते हल्का फुल्का शिकवा करते अलीना को खिलखिलाने पर मजबूर किया। मुझे लगा था तुम मुझसे इश्क करते थे मगर यहाँ तो जनाब को बस मेरा दोस्त बनना था। अलीना ने कॉफ़ी के मग में शुगर डालते हुए कहा। इश्क तो आज भी करता हूँ मगर आज भी तुम्हारा दोस्त नहीं बन पाया।
یہ پیار، عشق اور محبت کبھی کبھی بڑے خود غرض ہو جاتے ہیں، مگر دوستی ایک بے غرض رشتہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا سب سے گہرا دوست بن جاؤں۔ اذان نے علینا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ٹھیک کہتے ہو، اگر ہم دوست ہوتے تو ہمارے درمیان کبھی وہ بدگمانیاں نہیں آتیں۔ علینا نے سنجیدگی سے کہا، تو بن جاؤ میری دوست۔ اذان نے اس کے لہجے کی سنجیدگی کو نظر انداز کرتے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا، وہ گزری تلخیوں کو اب اپنے درمیان لانے کا روادار نہیں تھا۔ دوستی ایسے کرتے ہیں؟ اس کا اشارہ اذان کے اسے اپنے حساب میں لینے پر تھا۔ تم سے تو ایسے ہی کروں گا کیونکہ میں تمہارا سب سے قریبی دوست بننا چاہتا ہوں اور اس کے لیے قریب تو آنا پڑے گا۔ کندھے اچکاتے اس نے لاپرواہی سے کہا تو علینا مسکرا دی، میں دوستوں کو اتنا سر پر نہیں چڑھاتی۔ علینا کا لہجہ جتلاتا ہوا تھا جس پر اذان مسکرا دیا، یہ دوست تو ایسے ہی سر چڑھنے والا ہے۔ آنکھ کا کونا دبا کر کہتا وہ علینا کو بہت اچھا لگا تھا۔ وہ مسکرا کر اس سے ہاتھ ملانے لگی۔ لنچ کے بعد وہ لوگ پارک چلے آئے تھے جہاں راول جھیل کے کنارے واک کرتے، دنیا جہاں کو بھلائے اپنی باتوں میں مگن رہے تھے، آنے والے دنوں کے پلانز بناتے۔ وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کتنی ہی دیر ایک دوسرے سے دل کی باتیں کرتے رہے۔ ارد گرد کتنے ہی لوگوں نے انہیں رشک بھری نظروں سے دیکھا تھا، تو کچھ لوگوں نے انہیں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے دیکھ کر ان کی محبت کے دائمی ہونے کی دعا دے ڈالی تھی۔ زندگی میں آئی یہ نئی تبدیلی ان دونوں کو ہی بہت اچھی لگی تھی۔ علینا دن بھر اذان کے ساتھ مصروف رہی تھی اور اسی سب میں وہ اپنا کچھ سامان بوتیک سے اٹھا نہیں پائی تھی، جس کے لیے اس نے عدیرہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہاں جاتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ وہ علینا کا آرڈر بھی ریسیو کر لے۔ عدیرہ واپس لوٹی تو علینا کی چیزیں اس تک پہنچانے کے لیے گل خان کو تلاش کرنے لگی جو کہ کمال خان کے کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ بالآخر عدیرہ نے لان میں بیٹھے عارض کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا جو سخت بیزار شکل بنائے آسمان میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ عارض، میرے بھائی، کیا دیکھ رہے ہو؟ عدیرہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتی پوچھنے لگی۔ کیا دیکھ سکتا ہوں؟ مجھے کیا دیکھنے کا حق ہے؟ جسے دیکھنا چاہتا ہوں وہ دکھتی نہیں۔ صبح سے بس زرمینہ، گل خان اور اس مالی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھ پایا، اور اوپر سے آپ کے ماموں حضور نے مسٹر لاشاری کی شادی تک کچھ کرنے سے روک دیا ہے۔ یہاں ایک رات نہیں کٹ رہی تھی تو 4 دن کیسے گزریں گے؟ اور اسے شادی پر بلا بھی نہیں پاؤں گا۔ مگر نہیں، ابا حضور اس وقت اکبر بادشاہ بنے میری انارکلی کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش میں ہیں۔ کسی کو میری پرواہ نہیں۔ عارض جو صبح سے خاموش تھا عدیرہ کو سامنے دیکھ کر جیسے پھٹ پڑا تھا اور کچھ بھی اور سب کچھ بولتا چلا گیا تھا، جن میں سے آدھی سے زیادہ بات تو عدیرہ کے بھی سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو تم کہہ رہے ہو وہ اسی لڑکی کی بات ہے جسے تم نبیہ سمجھ بیٹھے تھے؟ عدیرہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ پلوشہ نام ہے۔ عارض نے عدیرہ کو نام یاد کروایا۔ ہاں وہی، اسے شادی پر بلانا ہے؟ عدیرہ کا انداز استفہامیہ تھا جبکہ عارض نے پر امید نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تو یہ تو آسان سی بات ہے، تمہارا یہ کام میں کر دوں گی، بس تمہیں فی الحال میرا ایک کام کرنا ہے فوری۔ عدیرہ نے کندھے اچکاتے مزے سے کہا، اس کے بدلے تو اپنی کڈنی نکال کر بھی دے سکتا ہوں۔ عارض فوراً چہکا، تمہاری کڈنی نہیں چاہیے، ابھی بس اندر لاؤنج میں علینا کا کچھ سامان پڑا ہے، وہ لاشاری فارم ہاؤس پہنچاؤ، باقی تمہاری بھوتنی کو شادی میں کیسے بلانا ہے وہ میرا کام ہے۔ عدیرہ نے عارض کو کام سونپتے ہوئے بدلے میں اس کا کام کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، جس پر عارض خوشی خوشی اس کی بات ماننے کو تیار ہو گیا اور علینا کے ڈریسز اٹھائے لاشاری کی جانب چل پڑا۔ دونوں گھرانوں میں تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ اگلے روز علینا کے لیے مہندی کی تقریب رکھی گئی تھی جس کے لیے اذان نے تو انکار کر دیا تھا کیونکہ اس کے نزدیک یہ خالصتاً زنانہ رسم تھی۔ البتہ علینا کو اپنے ہاتھوں سے مہندی لگانے کا ارادہ وہ باندھ چکا تھا، مگر بعد میں علینا کے ضد اور سب کے اصرار پر اس نے اس رسم کے لیے ہاں کر دی تھی۔ رسم کے لیے وینیو کا انتظام زہیب کے ہائر کیے گئے ویڈنگ پلانرز نے ہی کیا تھا۔ ابھی بھی اذان وہیں موجود تھا جنہیں معراج لاشاری نے اپنے چند مہمانوں سے ملنے کے لیے روک رکھا تھا۔ عارض علینا کا سامان اٹھائے جیسے ہی اندر داخل ہوا تھا، ڈرائنگ روم کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ اندر موجود لوگوں پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے ایک بڑی عمر کے شخص کے پہلو میں بیٹھی پلوشہ کو دیکھ کر عارض کو حیرت ہوئی تھی۔ دوسرے صوفے پر نوین بیگم سے کچھ فاصلے پر وہی خاتون براجمان تھیں جنہیں پلوشہ نے اپنی چچی بتایا تھا۔ ان لوگوں کی یہاں موجودگی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ عارض، میری ڈریسز لے آئے؟ علینا جو ابھی اسے سمت آئی تھی عارض کے ہاتھوں میں سامان دیکھتی گویا ہوئی۔ اس کی توجہ عارض کے تاثرات پر نہ تھی جبکہ اندر بیٹھا اذان علینا کی آواز پر عارض کے جانب متوجہ ہوا اور سب سے معذرت کرتا باہر چلا آیا۔ عارض، سب ٹھیک ہے؟ وہ عارض کی ارد گرد سے بے خبری پر حیران ہوا تھا۔ اذان بھائی، وہ لوگ؟ عارض ہنوز پلوشہ کو دیکھتے اذان سے پوچھ بیٹھا۔
عارض کو محویت کو دیکھتے اذان کو معاملے کی تہ تک پہنچتے ایک پل بھی نہ لگا تھا۔ ہاں، وہ زہیب کے لیے پرپوزل آیا ہے، وہی لوگ ہیں۔ اذان نے ایک نظر اندر دیکھتے ہوئے عارض سے کہا تو اسے جیسے کرنٹ سا لگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عارض نے جھنجھلا کر کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اذان نے کندھے اچکائے۔ آپ پلیز یہ رشتہ کینسل کروا دیں یار، عارض نے منت آمیز لہجے میں کہا تھا۔ اس کی رونی صورت دیکھ کر ہی اذان سب سمجھ گیا۔ عارض، یہ وہ لڑکی ہے؟ اذان نے اندر بیٹھی پلوشہ کی جانب دیکھتے استفسار کیا تو عارض فقط سر اس بات میں ہلا کر رہ گیا۔ آئی ایم سوری عارض، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ زہیب نے اس سلسلے میں بہت پہلے ہی ڈیڈ سے بات کر لی تھی، البتہ اس نے آج ہی مجھے بتایا۔ منصور صاحب ہماری کمپنی میں کام کرتے ہیں اور اب ان کے بعد ان کی بیٹی بھی لاشاری انڈسٹریز میں جاب کرتی ہے۔ وہیں زہیب اور اس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور ان دونوں نے ہی اپنی اپنی فیملیز کو اس بات کے لیے راضی کر لیا تھا۔ پھر میرے لوٹنے سے یہ سارا میس کریٹ ہو گیا۔ منصور صاحب کچھ ہفتے پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئے ہیں اور اب ڈیڈ اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، بس اسی لیے ان لوگوں کو گھر پر انوائٹ کیا گیا ہے۔ انفیکٹ ابھی سب فائنل ہوا ہے۔ اذان نے ساری تفصیلات عارض کو بتائیں تو وہ ایک شکایتی نظر اذان پر ڈال کر باہر چلا گیا، جبکہ اذان کچھ سوچتا ہوا واپس اندر کی جانب چلا گیا۔ وہ باہر لان میں پریشانی سے چکر کاٹتا یہی سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ جس لڑکی کو اس نے اپنا بنانے کے خواب دیکھے تھے وہ یوں کیسے کسی اور کی ہونے دے سکتا تھا؟ اور اذان نے جو بات کہی تھی وہ اس کے لیے نہایت تکلیف دہ تھی کہ پلوشہ بھی زہیب میں انٹرسٹڈ تھی، شاید اسی لیے وہ اسے رابطہ نہیں کر رہی تھی۔ اسے وعدہ دیکھ کر بھی اس نے اسے کال نہیں کی تھی۔ عارض کا دل چاہتا کہ وہ اندر جا کر سب کے سامنے چلا چلا کر کہہ دے کہ وہ پلوشہ سے محبت کرتا ہے، مگر وہ اس کی ذات پر کوئی سوال اٹھتا بھی تو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پھر دوسری جانب سے بھی تو کبھی اس کے کسی پیش رفت کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی تھی۔ کیا کروں؟ عارض نے روحان سا ہو کر خود سے پوچھا تھا۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ وہاں سے جانے کی سوچ ہی رہا تھا جب اس نے پلوشہ کو زہیب کے ہمراہ باہر آتے دیکھا تو اس کے قدموں کو بریک لگ گئی تھی، آنکھوں میں نہ جانے کتنی ہی کرچیاں چبھنے لگی تھیں۔ وہ دونوں مسکرا کر کوئی بات کر رہے تھے۔ پلوشہ نے اپنا فون زہیب کے سامنے کیا تھا، جس پر سے کچھ دیکھ کر زہیب اپنے فون میں درج کرنے لگا تھا۔ فون بند کر کے پاکٹ میں ڈالنے کے بعد زہیب نے جیب سے کاغذ نکال کر پلوشہ کی جانب بڑھایا تھا، جسے اس نے تھام کر اپنے پاس موجود پرس میں ڈال لیا تھا۔ یہ منظر کچھ فاصلے پر کھڑے عارض کے دل و دماغ پر کسی برچھی کے جیسے لگا تھا۔ سامنے اس کی محبت کھڑی تھی جو ابھی کچھ دیر قبل ہی کسی اور سے منسلک ہوئی تھی، اور وہ کوئی اور بھی کون تھا؟ زہیب لاشاری۔ وہ اب ہر گھڑی اس کے سامنے ہی رہنے والی تھی۔ وہ شادی میں زہیب کی منگیتر کے روپ میں شامل ہونے والی تھی، اور عارض، وہ اب کیا کرے گا؟ وہ پلوں میں فیصلے پر پہنچا تھا۔ وہ یہاں نہیں رہ سکتا تھا، اسے جلد یہاں سے چلے جانا تھا۔ اس نے اگلے ہی روز لندن جانے کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ یہاں رہ کر وہ یہ اذیت جھیل نہیں سکتا تھا۔ سر جھٹک کر وہ اپنے گاڑی کی جانب بڑھا ہی تھا جب مین ڈور کے پاس کھڑی پلوشہ کی نگاہ اس پر پڑی۔ زہیب کسی کام سے اندر گیا تھا تو وہ اس کی جانب آئی۔ تو یہاں بھی میرا پیچھے کرتے پہنچائے؟ پلوشہ کی آواز نے عارض کے قدم جکڑ لیے تھے۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے، اور کیسے؟ کسی اور سے منسلک ہو کر؟ کاش نہ آتا، عارض نے بنا پلٹے کہا۔ وہ اب عدیلہ کی باتوں کے لالچ میں آ کر اپنے یہاں آنے کے فیصلے کو کوسنے لگا تھا۔ نہ وہ آتا اور نہ یہ حقیقت اس پر یوں آشکار ہوتی، مگر اس حقیقت سے نظر چرا کر بھی تو کچھ حاصل نہیں ہونا تھا۔ عارض کا اس کی جانب نہ پلٹنا اور سرسری سے جواب پلوشہ کو حیران کر گیا تھا۔ اس سے پہلا تھا تو وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹاتا تھا، اور اس کی موجودگی میں عارض کمال خان کا ایک ایک عضو آنکھیں بنا اسے جسے نہار رہا ہوتا تھا، اور آج وہ اس کی جانب پلٹا بھی نہیں تھا۔ عارض بیٹا، آپ کو اذان بیٹے نے اندر بلایا ہے۔ ملازم کی آواز پر مجبوراً عارض کو پلٹنا پڑا تھا، اور تب پہلی بار پلوشہ کو اس کی آنکھوں کی سرخی پر حیرت ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہاں وہ اس کے تعاقب میں نہیں آیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ پلوشہ نے اسے غلط سمجھنے پر معذرت کی تو عارض نے ایک نظر اٹھا کر اس ظالم حسینہ کی جانب دیکھا تھا جو اسے اذیت اور انتظار کی سولی پر لٹکا کر بہت آرام سے اپنی زندگی کے ایک نئے سفر کی تیاریاں کر رہی تھی۔ کم سے کم وہ پہلی بار میں ہی اسے بتا دیتی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو عارض کمال خان کے دل میں اتنی امیدیں تو نہ جاگتیں۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ، تمہارے گھر آنا، مارکیٹ تک تمہارا پیچھا کرنا، تمہیں خود سے رابطہ کرنے پر مجبور کرنا۔ اچھا ہوا جو میری دھمکیوں سے ڈر کر تم نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، ورنہ میری تکلیف شاید مزید بڑھ جاتی۔ عارض کہہ کر اندر کی جانب چلا گیا تھا، اور پلوشہ وہیں کھڑی اس کی باتوں کو جوڑتی توڑتی رہی تھی۔ عارض کا یوں لیا دیا انداز اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ چند ملاقاتوں میں ہی صحیح وہ اس کی نظروں کی پسندیدگی کو پرکھ چکی تھی،
اور وہ عورت ذات تھی جو مقابل کی نظروں میں جھلکتے تاثرات کو جلدی سمجھ لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ تم پلوش سے کیا بات کر رہے تھے؟ عارض کے اندر آنے پر اس کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھ کر اذان کو حیرت ہوئی تھی۔ عارض جیسا لاابالی لڑکا کسی میں اس حد تک انوالو ہو سکتا تھا کہ پلوں میں اس کی حالت غیر ہو جائے۔ آپ کو نہیں پتا؟ عارض نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ عارض ریلیکس، ایسے جذباتی پن کا مظاہرہ آپ کے جتنا صبر اور ضبط نہیں ہے مجھ میں ایسا ہی ہوں۔ ایسی اچانک سے محبت ہو گئی اور اب اچانک سے ہی دل ٹوٹ گیا۔ اب میں چلتا ہوں۔ عارض نے اذان کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے کہا اور واپسی کے لیے نکل آیا، جہاں باہر ایک بار پھر اس نے زہیب اور پلوشوں کو ایک ساتھ کھڑا دیکھا تھا۔ آنکھوں کی نمی کو پہنچتا وہ فوراً اپنی گاڑی کی جانب بڑھاتا اور بنا ارد گرد دیکھے فوراً گاڑی وہاں سے نکالتا لے گیا، جبکہ اذان کمرے کی کھڑکی سے اسے فقط جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ عارض کی حالت نے اسے پریشان کیا تھا، کہیں اس سب میں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ اس کے جاتے ہی اس نے فون پر انگلی چلاتے نہال کے نمبر پر کوئی پیغام بھیجا۔ زہیب کے ساتھ کھڑی پلوشا نے بھی نافہم نظروں سے اسے جاتا دیکھا تھا۔ مہندی کی تقریب ایک اوپن ایئر فنکشن تھا۔ رات کے وقت چھائی خنکی اور ٹھنڈ کے لیے بڑے بڑے بلورز کا انتظام کیا گیا تھا۔ سجاوٹ جس میں تازہ پھول، ڈانس فلور اور اس کے اطراف میں پڑے رنگ برنگی کشنز اور گاؤ تکیے پڑے ہوئے تھے، گلاس فلور اور بڑے بڑے کرسٹل کے لیمپس جو پورے احاطے میں پھیلے ہوئے تھے، اور ڈانس فلور کے اوپر لٹکتے جھومر اپنی قیمت چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ ریفریشمنٹ میں بھی دنیا جہاں کی چیزیں موجود تھیں۔ موقع کی مناسبت سے لگا میوزک اور ارد گرد رنگ برنگے ملبوسات میں چلتی پھرتی خواتین، آنکھوں کو خیرہ کرنے والی سجاوٹ جدید طرز لیے ہوئے تھی۔ غرض یہ کہ وہاں موجود ہر چیز لاچارس کے اسٹیٹس کے شایان شان تھی، ہر چیز کی ڈیٹیلنگ پر خاص توجہ دی گئی تھی، اور چند دنوں میں کی جانے والی یہ تیاری مہینوں کی تیاری کو پیچھے چھوڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ خواتین مہندی کی مناسبت سے تیار ہوئی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھیں۔ نبیہ اور عدیرہ بھی مہندی کی مناسبت سے پہنے گئے ملبوسات میں تمام انتظامات دیکھتی ادھر ادھر گھومتی دو دلوں پر وار کر رہی تھیں۔ نہال اور اویس دونوں ہی وہاں موجود تھے اور اپنی نظروں کی بے اختیاریوں پر حیران تھے۔ اویس تو اپنے دل کی خواہش کا اظہار کر چکا تھا، مگر نہال کی نظریں اور دل کی عجیب ہوتی حالت اسے پریشان کر رہی تھی۔ خود کو سرزنش کرتا وہ وہاں سے ہٹ گیا تاکہ عارض کو دیکھ سکے، جس کے بارے میں اسے اذان نے کل ہی بتایا تھا، اور نہال کیسے اسے سمجھا بجھا کر یہاں لایا تھا یہ بس نہال ہی جانتا تھا۔ ڈل گولڈ کرتے پر مہندی کلر کی ویسٹ کوٹ زیب تن کیے سادہ سا اذان لاشاری بے انتہا ڈیشنگ لگ رہا تھا، اور اس کی منتظر نظریں علینا کے انتظار میں تھیں۔ نکاح پر بھی وہ علینا کو دیکھ کر اپنے سد بد کھو گیا تھا۔ اب تو 2 دن بعد وہ دشمن جاں ہمیشہ کے لیے اس کی دسترس میں آنے والی تھی، اور اپنی اس بے قراری کو وہ مشکل ہی چھپائے ہوئے تھا جو علینا کی آمد کے بعد یقیناً بڑھنے والی تھی۔ تقریب اپنے عروج پر تھی، سبھی پہنچ چکے تھے، ڈھول تاشوں کے ساتھ میوزک اور رقص کا سلسلہ بھی چل پڑا تھا، تو مہمان ریفریشمنٹس سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ 2 لوگ منتظر سے بار بار گھڑی پر نظر جمائے 2 ہستیوں کے آنے کی راہ تک رہے تھے، ایک اذان لاشاری جو علینا لاشاری کا منتظر تھا، تو دوسری وہ ہستی جس کا عارض کمال خان کو نہ چاہتے ہوئے بھی انتظار تھا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد بالآخر وہ وقت آ گیا جب نبیہ اور عدیرہ باہر کی جانب آئی تھیں، کیونکہ علینا لاشاری پہنچ چکی تھی۔ مشہور برانڈ کے مسٹرڈ کلر کے گھیرے دار فرشی غرارے پر پیپلم زیب تن کیے وہ عدیرہ، نبیہ اور اپنی چند دوسری کزنز کے ہمراہ چلتی ہوئی اندر آئی تھی۔ خوبصورت میک اپ اور جویلری میں مہندی سے سجے ہاتھ اور پھولوں سے مہکتی علینا لاشاری کی گرینڈ انٹرنس نے سبھی کو بخود کیا تھا۔ اسٹیج پر علینا کو بٹھانے کے بعد اذان کو بھی روایتی طریقے سے اسٹیج تک لایا گیا اور علینا کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ علینا نے محسوس کیا کہ اذان کافی خاموش تھا، نہ کچھ کہہ رہا تھا اور نہ ہی مسکرا رہا تھا۔ گزشتہ چند دنوں والی شوخی بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، البتہ اس کی پرتپش نظریں اب بھی اسے اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھیں۔ ارد گرد موجود لوگوں کی وجہ سے وہ اسے مخاطب نہیں کر رہی تھی، مگر اسے اذان کی خاموشی کھل رہی تھی۔ مہندی کی رسم کا آغاز پہلے نبیل بیگم اور عائشہ بیگم نے کیا۔ مرد حضرات ایک جانب بیٹھے دور سے ہی تقریب کی رونق سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ خواتین اسٹیج کے ارد گرد موجود تھیں۔ کیمرہ مین بڑی مہارت سے ہر ایک لمحے کو کیمرے میں قید کر رہے تھے۔ سبھی خوش تھے سوائے عارض کمال خان کے، وہ جو اذان کی شادی کو لے کر بے انتہا پرجوش تھا۔ اب ایک واقعے نے اس کا جوش جھاگ کے جیسے بٹھا دیا تھا۔ وہ سب سے ایکسکیوز کرتا باہر آیا تھا جب سامنے سے ہی پلوشہ اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی سے اترتی دکھائی دی۔ آلیو گرین کلر کے نفیس سے سوٹ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج وہ ہمیشہ سے ہٹ کر کچھ تیار ہوئی تھی، اس کے لمبے بال بھی کمر پر جھول رہے تھے۔ عارض کمال خان بے خود ہوتا اس منظر کو دیکھے جا رہا تھا
چند قدم اٹھاتی پلوشا نے بھی عارض کی محبت نوٹ کی تو جھٹک کر رک گئی تھی، مگر اپنے ساتھ موجود افراد کا خیال آتے ہی وہ نظریں چرا کر وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ عارض کمال خان بے بسی سے بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ جی تو جناب، کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کیا بنے گی پلوشا عارض کمال خان کا نصیب یا پھر جڑے گا اس کا نصیب صہیب سے؟ یہ تو آگے ہی پتہ چلے گا۔ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔